बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना है कि आप जिस तरह से मेरे प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपसे ये भी कहना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसके कमेंट्स कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो मुआशरे के वो कामयाब लोग जिन्होंने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है, उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात की रोशनी में नई ज़िंदगी का, नए वक्त का आगाज़ करने वाले वो नौजवान कि जो प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ कर रहे हैं, उनको अपने राहों के तयन में आसानी हो। इसी हवाले से मैंने आज के अपने जो इस प्रोग्राम में जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान को दावत दी है, आप मेरे मुल्तान शहर का एक बहुत नामवर बेटा हैं। आप हैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान और मौजूदा स्पेशल एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन पाकिस्तान हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है मोहतरम मकाम जनाब नियाज अहमद खान साहब और उनके साथ उनके दो बेटे तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, वो भी दोनों माहिर कानून हैं। एक फुरकान अहमद खान हैं और उनके साथ हैं रेहान अहमद खान। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। मुझे आपके प्रोग्राम में आकर बड़ी खुशी हुई और मेरी फीलिंग्स जो है वो ज़बान से तारीफ की जा सकती। खान साहब, आप हमेशा से मोहब्बतें बांटने वाले हैं, एक ज़िंदगी गुजरी है आपके साथ माशाल्लाह, डिपार्टमेंट में भी और उसके बाद अब मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर भी। फुरकान, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रेहान, आप? सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप भी खैर आफियत से हैं? आज आप? मैं बिल्कुल ठीक। तीनों ने मेरे इस प्रोग्राम के लिए, मेरे इन दोस्तों के लिए वक्त निकाला है, ये बड़ी अहम बात है, मैं ये समझता हूँ, और आज लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। खान साहब, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मैं हमेशा सबसे पहला सवाल जो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से करता हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस मकबूल बंदे को अपनी ज़मीन की इस धरती पर किस खित्ते में उतारा? पैदाइश कहाँ हुई आपकी? मेरी पैदाइश शुजाबाद है। अच्छा, शुजाबाद शहर से है। अच्छा अच्छा। और उससे पहले अगर थोड़ा जाए तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि हम अफगानिस्तान से शुरू करके यहाँ बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से थे, क्योंकि पठान फैमिली से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है। वालिदैन कबीले से, और वो बताया करते थे कि उनकी वो 5वीं नस्ल है और मेरी 6वीं हो गई कि हम यहाँ पर आकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर घर में क्या पश्तो बोली जाती है? घर में मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अब नकली पठान है, पश्तो जुबान का मेरा ख्याल है ज़ात से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मुआशरती एक सिलसिला है जहाँ आप रह रहे हैं। तो पंजाबी ज़बान बोली जाती है घर में? मैं बेसिकली बाई बात मैं तो सराइकी हूँ। अच्छा। मेरे वाले साहब ने दूसरी शादी की थी वो कश्मीर के खातिर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे ही ब्याह कराई ना, मुझे उनका ब्याह भी बड़ा याद है। अच्छा। उन्होंने आप ही कहा कि वाले साहब को बाबूजी कहते थे, बाबूजी ये न्याज मेरा बेटा है। मुझे उस वक्त तो नहीं फील हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो चाहती थी कि मेरी शादी उनकी भांजी के साथ हो, जो आजकल मेरे घर में मौजूद इनकी बात। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, शुरू से ही उन्होंने शफकत का हाथ रखा हुआ था। अच्छा, तो फिर तालीम का सिलसिला आपका शुजाबाद में हुआ बुनियादी या मुल्तान? बुनियादी तौर पर तालीम मैंने मुल्तान से शुरू की। इब्तदाई मेरी 3 से 4 क्लासें हैं वाहिद मॉडल स्कूल चुनी नंबर 9 शमशाबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी फिर मैं गुलगर्स में 1965 में हम आ गए, गुलगर्स मॉडल स्कूल, और ये आज का एमरसन कॉलेज उस वक्त वो शुरू। सही। तो यहाँ से तालीम कंप्लीट करने के बाद आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ का जब आगाज़ होता है तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया या इससे पहले भी कुछ किया? इससे पहले एक बड़ी ही वो खूबसूरत कहानी है। आइसक्रीम का कप खाते हुए मेरे एक अजीज के साथ वो यहाँ से ग्रीस जा रहे थे। ग्रीस, ठीक। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से ग्रीस कैसे जाएं? अब आइसक्रीम हम खा रहे हैं, उस वक्त गोल बाग वो आइसक्रीम बड़ी सस्ती और खूबसूरत अयाशी थी, हम लोगों के 1 रुपए का कप मिलता था। तो कहा यार हम ऐसे ऐसे जाएंगे। कहते यार मैं आपको ना ले चलूँ। मैं उस वक्त इंटर का एग्जाम दे चुका था। अच्छा। मैंने कहा मैंने कहाँ जाना, बजी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, बस ये मेरा जिम्मा।
اس پہ قدرتاً پاسپورٹ بننے ویسے دیا ہوا تھا. ایک دوست تھے وہ کہتے تھے ہمیں سعودی عرب میں ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کا پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں. انہوں نے رات پتہ نہیں والد صاحب کو کیا کہا کہ صبح اٹھ کر میں یہاں سے لاہور چلا گیا. وہاں سے ایک لیٹر ملتا تھا افغان ایئر لائنس کا. پی آئی اے اور افغان ایئر لائنس میں $175 کا فرق تھا ریٹ کا, ٹیکٹر کی ٹکٹ کا. اچھا وہ کرتے کرتے میں 2 مہینے کے سفر کے بعد ایتھنس پہنچا. اس میں درمیان میں نے استنبول سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک بائی ٹرین سفر کی. استنبول اور اس طرح پھر آپ گریس پہنچے. پہنچ گئے. تو پھر وہاں کتنا عرصہ رہے؟ گریس میں شہر میں وہاں 4 مہینے ایک دفعہ رہا اور 3 مہینے ایک دفعہ رہا. اس کے بعد میں نے شپنگ سروس شروع کر. شپنگ سروس؟ پہلی جہاز میں اور سیلر ڈرائیور. اچھا 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 جی جی ہاں. میں نے سروس کی اور اس سفر میں نے دنیا کے 3 چکر لگائے. زبردست. جنگ میں جب سوئٹزرلینڈ گیا تو میں خواب ہوتا تھا کہ یار تو سوئٹزرلینڈ جائے گا بندہ, اور میں فیل کرتا تھا کہ واقعی یہاں پر آیا ہوں. اور ایک ایسی ایج میں جس میں آپ کو ایڈونچر کا شوق, بہت شوق ہوتا ہے جوانی کی. تو پھر وہاں سے پھر آپ پاکستان پھر کب واپس آتے ہیں؟ میں 1980 میں 79 کے نومبر دسمبر میں نا ہمارا شپ کا ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا. اور اللہ نے مجھے نئی زندگی دی. دوسرے شپ کے میں 50 بندے تھے, 48 بندے جل کے مر گئے. 2 بندوں نے سمندر میں جمپ لگا کر جان بچائی. اس حادثے میں چونکہ ترکی اور گریس کا وہی تعلق ہے جو پاکستان اور انڈیا کا. اچھا 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 اچھا. میں وہی سمجھا. وہ 5 دن جو تھے ہمارے جب ایکسیڈنٹ کے بعد بہت مشکل گزرے. لیکن جیسے ہی ہمیں یہاں سے اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو وہاں پر پہلی رات انہوں نے گن میرے ماتھے پہ رکھ کے دھکا دے کے پش کیا سیل میں. اچھا پھر اس کے بعد پھر آپ واقعہ, چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم کم ہے, میں زیادہ سے زیادہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہم کسی واقعے کی طرف نہیں جائیں گے. تو پھر اس کو چھوڑ دیا پھر آپ نے شپنگ کے پروگرام اس کی؟ واپس آیا پاکستان. تو والد صاحب نے کہا باپ نے لے جا. 81 میں میری 26 اپریل کو شادی ہوئی. شادی کے اگلے دن ہی مجھے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کال. اچھا 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 اچھا. وہاں سے پھر آپ کا انکم ٹیکس نے سمجھا کہ اب شادی ہو گئی ہے, اب ذمہ داریاں بڑھ جانی ہیں, تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں. وہاں سے پھر آپ کا ہمارا سفر, وہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں آپ کے والد بزرگوار رشید احمد خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے ملتان میں موجود. دوستوں ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت پروفیشنل جو لوگ ہوئے ہیں ان میں رشید احمد خان صاحب کا نام بھی شامل ہے, عبد الرشید خان صاحب کا. تو وہ آلریڈی کام کر رہے تھے ٹیکسیشن کا, اور انہی کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر ہوئی کہ میں پریکٹس کی طرف بھی آ سکتا ہوں. میں 78 میں تھوڑا اچھا پاکستان میں رہا. والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں ویسٹ پہ مجھے آفس لے جاتا. اچھا 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 اچھا. تو وہ غلام حسین جی جی والد صاحب اور غلام حسین جہانیہ صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے آپ اور یہاں. جی جی. والد صاحب وہاں بیٹھے, میں نے کہا میں کیوں نہ میں والد صاحب کی ہیلپ کر دوں. ایک دن میں نے ایک فائل اٹھائی اور میں نے کہا والد صاحب سے میں ڈرتا بہت تھا, ان سے انسپائر بھی بہت تھا. اکاؤنٹس میں اور لا میں ان سے بہت زیادہ انسپائر تھا, اور جہانیہ صاحب سے میں نے بہت سیکھا. میں نے کہا جہانیہ صاحب یہ فائل ہے میں اسے کھینچ لی فائل, ہمارے پاس کا نہیں ہے, تو بچے اور ان کے آپ کی بات کر کے پھر مسکرا کے بھی دیکھو. اچھا. مجھے نا ایک ضد سی ہوگی کہ اب یہی فائل میں نے بنانا. شام کو ان کے جانے سے پہلے ہم پہنچ جاتے تھے. میں نے وہی فائل اٹھائی بنائی اور جہانیہ صاحب بیٹھے ان کے آگے رکھی. انہوں بھول چکا تھا صبح کا شاید, ویری گڈ. انہیں 15 فائلیں اٹھا کر لے دی. زبردست ماشاءاللہ. ابو بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے. پھر آپ کی ایک ملان بن گیا کہ آپ نے ٹیکسیشن کا کام بھی کرنا ہے. تو پھر ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے بعد آپ ایک لائر کی حیثیت سے آپ نے پھر جہانیہ صاحب کے پاس ہی زیادہ کام سیکھا. جہانیہ صاحب کے پاس ہی سیکھا. اس میں غلام حسین جہانیہ صاحب کا, جو غلام حسین جہانیہ صاحب, اور اگر وہ بشیر انصاری صاحب کا نام نہ لوں گزرتی ہے, یہ بھی زیادہ انہوں نے بھی بہت. بشیر انصاری صاحب اور میں ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے, اور جہانیہ صاحب اپنے چیمبر میں ہوتے تھے. ہم کوئی بھی ایشو ہوتا تھا نا آپس میں شیئرنگ کرتے تھے. اور مجھے پالش کرنے میں غلام حسین جہانیہ صاحب اور بشیر انصاری صاحب کا تو بہت بات ہے, کیونکہ میں بطور انسپیکٹر آیا تھا.
میرے جانی صاحب کہتے تھے اور پتر یہ لیبل پہ لانا پڑے. بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ آپ نے ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے ساتھ بھی آپ کا ایک سرپرست کی حیثیت سے آپ نے ہمیشہ ملتان ٹیکس بار کی خدمت کی ہے. تو یہ اندر کوئی آپ کے دیگر وکلاء کے لیے محبت کا جذبہ ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے درمیان میں یہ محسوس ہوا کہ ہماری بار جو ہے نا صرف ایک مخصوص برادری کے لیے. اچھا ایسا محسوس کیا آپ؟ 4-5-6 سال اگر آپ دوستوں سے یہ ہٹ کے ہے میں کسی کی مخالفت نہیں وہ نہیں ہم نے کرنی. ہاں اگر آپ یہ دیکھیں مجھے یہ فیل ہوا کیونکہ میں جب بوسن کالج میں تھا تو میں بہت ایکٹیو تھا. میں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور میں ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری رہا 3 سال ملتان ڈسٹرکٹ کا. اچھا ملتان ڈسٹرکٹ میں اس وقت آپ کے بہاڑی خانے والا شامل بلودرا شامل. مجھ سے مجھے فیل ہوا میں نے کہا کہ اس میں چاہے میں جیتوں یا ہاروں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن اس میں الیکشن ہونا چاہیے سلیکشن نہیں. ماشاءاللہ فرقان ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے فرزند ارجمند اور ہمارے ملتان کے معروف ٹیکسیشن کے جو ہمارے وکلاء ہیں ان میں نام آتا ہے. فرقان آپ نے اپنے والد بزرگوار سے کیا سیکھا؟ سارا کچھ انہیں سے ہی سیکھا ہے جی ماشاءاللہ. شفیق ہیں مہربان ہیں بتانے میں کنجوسی تو نہیں کرتے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرتے بلکہ والد صاحب جو ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ کئی جونیئرز ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خان صاحب انہیں پکڑ پکڑ کے سکھاتے ہیں. دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے بھی دوست ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریحان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے والد صاحب کی وہ خوبی جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ بتائیے. دشمن ہے بھلے وہ دوست ہے ان کے لیے سب کے لیے ایک ہی رویہ ہے مخلصی ہے ان کے لیے ماشاءاللہ. اور کام کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں جو جہاں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے. میں نے شروع سے اپنے والد صاحب سے ہر چیز سیکھی ہے اور اس کے علاوہ تک انہیں کے ساتھ ان کے سائے میں کام کرتا ہوں. آپ کے والد صاحب کے متعلق لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ, کمپرومائز نہیں کرتے, اپنی صحت کی اپنے وقت کی پرواہ کیے بغیر ٹیکس گزار اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ جو ایک یہ برج ہے وہ بناتے ہیں اور جس سے نہ تو ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہو نہ ہی ٹیکس گزار کا نقصان ہو. آپ نے بھی ایسا ہی فیل کیا؟ بالکل درست ہے بات کہ ایسا ہی کردار ہے والد صاحب کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیکس کے حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فیوریبل ہے اور ٹیکس پیئر کے لیے بھی مطلب یہ درمیان میں سے ملا جلا رجحان کر کے تاکہ کسی کی طرف کبھی زیادہ نقصان نہ ہو. چلے ماشاءاللہ. خان صاحب ایک میرے پروگرام کا سلسلہ ہے فاسٹ ڈرائیو کے نام سے. اس میں آپ سے مختصر سوال کروں گا اور آپ نے مختصر اس کے جواب دینے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنی کون سی عادت ہے جو اچھی لگتی ہے, یعنی آپ کے اسٹرینتھ کیا ہے, اور وہ کوئی ایسی عادت بھی تو انسان میں ہوتی ہے نا جو خود ہی بری لگتی ہے, ویکنیس ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اچھی عادت یہ ہے کہ میری خواہش یہی ہے کہ مجھ سے فیض یاب ہو, کسی کو میرا نقصان ہو. ماشاءاللہ. بری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ ہو رہا ہے مجھے اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ سنسیئر ہوں اس کو سدھار کرتا ہوں مجھے ایسے نہیں کیا. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں عزت, دولت اور شہرت, ان کی ترتیب کیجئے, نمبر 1 پہ کیا ہے؟ عزت, دولت, شہرت. عزت ہونی چاہیے. نمبر 2 آپ کی جو ہے شہرت ہونی چاہیے. نمبر 3 پہ دولت آتی ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہوگی تو عزت بھی آ جائے گی, شہرت بھی آ جائے گی, لیکن آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سے جواب دیا ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو فرسٹ امپریشن میں آپ اس کی کس چیز کو پرکھتے ہیں, کون سی چیز اچھی آپ کو لگتی ہے, اس کے الفاظ, اس کا لباس یا اس کی شخصیت؟ سب سے پہلی بات ہے بندے کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. تو کیا کیا رہا ہے؟ لباس اور شخصیت بات ہے. وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے, اس کو بولنے دو. ماشاءاللہ. اچھا آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ آسمانی نیلا یا نسواری.
اچھا میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں عمومی طور کے اوپر خواتین و حضرات آپ بھی سبھی جانتے ہیں کہ رنگوں سے لوگ شخصیت کا تعین کرتے ہیں کہ گہرے رنگ جو ہوتے ہیں وہ پسند کرنے والے غصے والے لوگ ہوتے ہیں، جوشیلے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہلکے رنگوں کو پسند کرتے ہیں نفیس نفاست پسند اور نرم دل نرم خو ہوتے ہیں، اور خان صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو اسکائی بلیو پسند ہے۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو گزشتہ چند روز سے جو دوست احباب تشریف لا رہے ہیں ان کو اسکائی بلیو ہی بڑا پسند ہے۔ بہت خوبصورت رنگ ہے اور اس رنگ جیسا کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ زبردست۔ آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ پسندیدہ پھول گلاب ہی ہے۔ گلاب۔ اچھا گلاب کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک گہرا سرخ ہوتا ہے، ایک پنک سا ہوتا ہے۔ پنک گلاب اور جو دیسی گلاب ہے نا جس کی خوشبو ہوتی ہے، فارمی گلاب ہے اس سے ہٹ کے پنک میں دو چیزیں ہیں۔ پنک گلاب میں ایک اس کی ہلکا رنگ اور دوسرا وہ آپ کے لیے بالکل ہی بنانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا آپ کو لباس کون سا پسند ہے؟ لباس شلوار قمیض ہے، دھوتی کرتا ہے، پینٹ کوٹ ہے، پینٹ شرٹ ہے، شیروانی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ شلوار قمیض، گھر میں دھوتی کرتا، اچھا آفس کے لیے جانے کے لیے پینٹ کوٹ پہنتا ہوں۔ وہ تو پھر ہماری مجبوری ہے، وہ تو ہمارا یونیفارم کا حصہ ہے، زیادہ شلوار قمیض پسند کرتے ہیں۔ موسم آپ کو کون سا پسند ہے؟ گرمیاں، سردیاں یا بہار کا موسم؟ اس موسم میں بیٹھے نا اس جنرل موسم کہتے ہیں، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، یہ موسم، یہ موسم آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا ہفتے کے دنوں میں دن کون سا پسند ہے آپ کو؟ جیسے دنوں میں اگر آپ دن دیکھیں تو جمعہ سب سے خوبصورت ہے۔ سب سے خوبصورت سید الایام کہا گیا ہے جمعہ المبارک کو۔ اور ویسے بھی آپ کی جو کائنات بنائی گئی نا جی جی جمعے کا دن تھا، اور جب یہاں سے سب اٹھائے جائیں گے جمعے کا دن ہوگا، اور ہم رات میں بھی جمعے کے دن کو ہمارے دین میں سید الایام کہا گیا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ پوری اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں ایک شخص ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بہتر ہو جائے، وہ باپ ہے، استاد ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کوئی شک نہیں بات بالکل صحیح ہے۔ کہ وہ آپ کو خود سے بہتر دیکھنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، طاقت بھی لگاتا ہے، سورسز بھی لگاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ دونوں چیزیں، باپ کا رشتہ آپ کا خون کا ہے، استاد کا آپ کا روحانی رشتہ ہے۔ مجھے استاد ایسے ملے کہ غلام حسین دھانیہ صاحب کپڑے سوٹ کے آنا ہوگا، میرا انصاری صاحب بیٹھے ہیں، خان پرانی چیز چاہیے تھی، تو اکثر دیکھتے ہیں یہ دیکھ میں ذرا کٹی سی، اور وہی ہمارا ریفرنس ہونا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کسی نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی؟ کوئی ایسا شخص جس پہ آپ نے بہت زیادہ اعتماد کیا اور آپ بعد میں افسوس ہوا اس پہ؟ یہ جب پروفیشن میں آتے ہیں نا یہ بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگنور کرتے اگنور کر دینا زیادہ بہتر ہے ہیں۔ تاکہ اعتماد کو ٹھیس ہی نہ پہنچے۔ اچھا بیٹوں کو ماشاءاللہ آپ اپنے اسی پروفیشن میں لائے ہیں، اپنے ساتھ میں لایا ہے، ان کے کام سے اور ان کی کنسنٹریشن سے، انوالومنٹ سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ شروع میں آئے تھے عمران خان صاحب کو آنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ اچھا بزنس کی طرف جانا چاہ رہے تھے، صحیح۔ جب ہی لایا قرآن احمد خان صاحب نے دل کی منشا سے یہ پروفیشن چنا، اور شروع میں یہ بھی کہتے تھے کہ ٹیکس کی پریکٹس سے ہم کہیں اور چلے جائیں دوسری طرف۔ میں نے لکھا کہ بیٹا آپ کا یہ آفس جو ہے نا ایک پھلدار درخت ہے، اس کی جتنی آپ یاری کرو گے آپ ہاں کیا خوبصورت فرقان، کتنا اچھا جملہ بولا ہے کہ وکالت واقعی ایک پھلدار درخت ہے، جتنی زیادہ آپ یاری کرو گے اتنا ہی زیادہ اس سے پھل پاؤ گے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ یہ دونوں اگر میں موجود نہیں ہوں تو یہ آپ نہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں خود بھی جب سے اس پروفیشن میں آیا ہوں، ہم جو پروفیشن میں جب آ جاتے ہیں تو گھر کے لیے ٹائم ذرا کم ملتا ہے۔ ازدواجی زندگی تو متاثر نہیں ہوئی؟ کبھی ہماری بھابھی نے اعتراض نہیں کیا؟ اس لیے کہ
ان کو عادت اس لیے پڑی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا، میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی یہی تھا۔ یعنی گھر میں آنے والی خواتین کو یہ سوچ کے آنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ وکلا ہیں اور انہوں نے ٹائم ہمیں کم دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کے آپ رن کر رہے ہیں، بچے بھی آپ کے اسی طرح سے اس کو چلا رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دعا، خیرات، صدقہ خیرات اور محنت، زندگی میں کامیابی کے لیے ان میں سے کون سا عنصر سب سے زیادہ اہم ہے؟ زیادہ اہم جو ہے دعا ہے۔ دعا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ مزدور ہیں، ایک مزدور جو اینٹوں والا ہے اس سے آپ کے کتنا فرق ہے، وائٹ کلر مزدور ہے۔ بالکل صحیح بات، یہ آپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ آپ ماشاء اللہ۔ اچھا میں خان صاحب دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ تصوف کی طرف آپ کا بڑا رجحان ہے، اور الحمدللہ دوستو خان صاحب ہر جمعہ کے روز اپنے گھر میں ایک بہت ہی بابرکت محفل کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے یہ کر رہے ہیں، یہ رجحان کیسے بنا؟ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا آپ کا بہت اس پہ اثر کرتا ہے، اس کا انفلوئنس۔ میں بچپن میرے والد صاحب کے بزرگان میرا بہت رجحان، ہمارے گھر میں بہت خوبصورت بزرگ ہے، چہرے کے حساب سے نہ دیکھیں آپ، ان کے عمل کے حساب سے دیکھیں۔ مجھے بچپن سے شوق تھا بزرگان کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ میں نے 4 گھنٹے اکیلے گزارے جوانی کی۔ ماشاءاللہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے بغداد میں 4 دفعہ حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ استنبول میں نے بڑا وقت گزارا ہے، اور مجھے اس سے بڑی وہ انسپائریشن والد صاحب سے تھی اور بزرگان کے ساتھ بہت پہلے رجحان تھا۔ اور جو تصوف کی دنیا میں جب آپ آتے ہیں نا، تو جب ویسے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہیں نا، جب آپ اس گہرائی میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو اس کو لطف بڑا ہے۔ تو اس میں اکثر اس کا لطائف تصوف کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ رجحان اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ اس میں جو معافی ہوتی ہے ہماری، یہ فرقان آپ کا اس کے انتظامات وغیرہ کرتے ہیں؟ جی ظاہر بات ہے، وہ ہم دونوں بھائی اور تیسرا ہمارا بھائی ہے فیضان، کچھ کزن ساتھ ملا کر سارا انتظام وغیرہ اہتمام وغیرہ سارا کرتے ہیں، اور ریحان آپ بھی اس میں پھر شامل ہوتے ہیں؟ وہی بتانے لگا تھا کہ جب وہ وہاں پر ہوتا ہے تو جتنے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا وہ عمران خان یہ ڈیل کرتے ہیں، سب کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو انفارم کرنا، اکٹھا کرنا ایک مشکل کام ہے، اور اس کو موٹیویٹ کرنا۔ اپنے مرشد پاک جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں؟ میرے مرشد پاک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 293 پیج میں یاتر فلور میں خادم محبوب اللہ حسین چریوٹ سے کا ذکر ہے۔ جی جی، ابھی یہاں پر آئے تو میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، آپ محسوس کریں گے جیسے اب آپ کے پاس یہاں پر لوگ آتے ہیں نا، یہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کام اشاری سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں، پہلے جو بات ہے نا خوبصورت آپ کی تصوف میں آنے کی، کہ آپ ان کے پاس جب جائیں تو دل کرے کہ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، تو اس بات سے آپ جب ملیں گے، وہ بہت کم بولتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور لوگوں کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ یہی مرشد کی بڑی اہم بات ہوتی ہے، سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ لوگوں کا دل چاہے ان کے پاس بیٹھنے کو۔ اچھا خان صاحب ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ تھوڑا سا میں کرنا چاہتا تھا جی جی، کہ میں جب ان کا بیعت ہوا، ان کی غلامی میں گیا، سب سے پہلے مجھے شب برات کا پروگرام ملا۔ اچھا، اور پچھلے سال وہ 32واں سالانہ پروگرام تھا شب برات، 32واں شب برات کا۔ سیکنڈ 32۔ اچھا 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 اچھا۔ اور دوسری بات کہ مجھے انہوں نے آج سے 2 سال پہلے مجھے خلافت عطا کی اور آگے بیعت کی اجازت دی، اور یہ پروگرامات جو میں کر رہا ہوں یہ انہیں کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اچھا میں آپ سے یہ ایک سوال پرسنل سا کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو 8 دن کی سیر کے لیے کالام کاغان سوات کے ٹور کے لیے آپ کو سپانسر کیا جاتا ہے، کھانا پینا، رہائش، آنا جانا سب آپ کا سپانسرڈ ہے، تو ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے یا اس سے ہٹ کے لوگ 3 لوگ آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کن کو لے کے جائیں گے؟ کہتے ہیں انسان کا سفر میں اور ساتھ رہنے میں، روم میٹ ہونے میں پتہ چلتا ہے۔ اصل تو وہی، بالکل وہیں سے تو پتہ چلتا ہے۔ سفر کے لیے
جو ٹیکس بار سے اگر خوبصورت ساتھی چنے جائیں، جب تک جب میں سیاست میں آیا ہوں اس میں ٹیکس کی، تو مجھے بشیر انصاری صاحب کی زیادہ موٹیویشن ہے. صحیح، میں سب سے پہلے ان ساتھ میں جانا چاہوں گا. زبردست. اچھا مزے کی بات یہ ہے ریحان کہ جب بشیر انصاری صاحب کا فرقان نے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی پہلا نام نیاز خان صاحب کا لیا. اس کا وجہ ہے نا لو بریگیڈز لو. بس یہی ہے. اچھا نمبر 2 پہ نمبر 2 کے سفر میں جو پہلا جی میں شدید پٹوری میں خود جانا چاہوں گا. اچھا ماشاء اللہ. بہت اچھا ہے. دوستوں میں سے کسی کو لے جانا چاہوں گا تو اس کا انتخاب مجھے بہت مشکل ہوگا. نہیں، اس وقت نام ایک نام آپ نے لینا ہے. احمد خان بلوچ ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا ان کے ساتھ بہت سفر کیا. میں چاہوں گا کہ ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے پوتے پوتیوں کے لیے آپ ایک آئیڈیل دادا نانا ہیں، پیار کرتے ہیں آپ سے بہت زیادہ؟ کمرے میں جاتا ہوں نا، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا 4 جو پوتے ہیں پوتیاں ہیں نا چھوٹے، اس کے دونوں بیٹے، بڑے بیٹے کی عمر 3.5 ہے، اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا، اور میرے جس نے ابھی فیضان احمد خان چھوٹے بیٹے کا نام ہے. چاروں بچے میرے سینے پہ پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا خان صاحب، زندگی میں کوئی ریگریٹ بھی رہا کہ یار کاش ایسا نہ ہوتا؟ جتنی خوبصورت لائف گزاری ہے نا، تو مجھے نہیں محسوس، کوئی کمی محسوس ہوتی نہیں؟ اللہ کا ہمیشہ کرم رہا کہ میں خواہش تھی چھوٹے بچپن میں یار فلاں جگہ جاتا ہوں. میں نے دنیا کی 3 چکر لگا دی، ماشاء اللہ. امریکہ، رشیا، چائنا، جاپان، جنوبی امریکہ میں کیوبا، پناما، برازیل، اور استنبول سے لے کر اسپین تک جو بالکل اینڈ ہے وہ جگہ جہاں پر اگر آپ پل بنائے نا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا دکھا دی. 2 کلومیٹر کا پل بنتا ہے، وہ یورپ اور ایشیا. وہ بھی آپ وہاں پہ بھی گئے؟ پناما کینال 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، اور وہ اگر کسی سیما نہیں دیکھے گا تو سیما نہیں ہے. زبردست. اچھا ماشاء اللہ. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے ایک ماشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزاری ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ بچے جو اپنے پریکٹیکل لائف کا آغاز کر رہے ہیں، ان کو کس چیز پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ بھائی آپ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، جے برانچ بہت نئے لیگل کا کام آپ. جی ہاں بالکل. نئے بچوں میں جو رجحان ہے نا، اس میں بھی شامل ہے. جب جانیہ صاحب کے پاس ہے تو کہتے ہیں کاکا کتاب پڑھ لو، وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے نہیں پڑھنا. بچوں کو جب تک اپنے پروفیشنل لا بکس نہیں پڑھنی آئیں گی، سائٹیشنز نہیں ڈھونڈنی آئیں گی، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے آغا صاحب کے پاس سمبدن مقابل، آغا جان میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے، اور مجھے بیٹا کہتے ہیں. آغا اکمل صاحب یا؟ اچھا. ایک کیس فل کیا تھا، اس کیس میں ہائی کورٹ نے وہ اپیل ان ریمائنڈ ڈسمس کر دی تھی. اچھا. لیکن جو اس میں ریشو تھی نا، مجھے وہ فرق خان صاحب کی بات نہیں بولتے، آنریبل جسٹس تھے خوبصورت، کہتے لنڈن کونسل تو ڈسمس ہو چکی. میں نے کہا کہ جو اس میں ریشو سیٹ بھی تو پڑھیں آپ. میں نے جب وہ ریشو پڑھی تو ان کا جی آغا خان کہانی کو ٹویسٹ کر کے انہوں نے مجھے کیس کرایا. میں ون کر دیا ڈاکٹر اجمل کا کیس تھا، وہ ابھی کل آسٹریلیا میں. ماشاء اللہ. جی معزز خواتین و حضرات، بہت ہی سود مند اور بڑی ہی سیر حاصل ماشاءاللہ آج گفتگو ہوئی ہے. اور میرے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں جن مہمانوں کو بلواتا ہوں جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے، وہ اپنے تجربات مشاہدات کی روشنی میں جو پیغام دیتے ہیں نئی نسل کے لیے. ماشاءاللہ خان صاحب نے بہت اہم پیغام دیا ہمارے پروفیشن کے حوالے سے. تو میں پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں، اور آج کی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ درخت سے گرتے ہوئے پتے مجھے یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ بوجھ بننے لگیں تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں. دوستو میں آپ سب کی طرف سے بھی اپنے معزز مہمانان کا، نیاز احمد خان صاحب، فرقان احمد خان صاحب آپ کا، ریحان احمد خان صاحب آپ کا انتہائی ممنون و مشکور کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی پلیز. جانیہ صاحب کی کتاب میں آپ کو ماشاءاللہ واہ جی واہ، حیات القلوب، ان کی زندگی یہ چھوڑا درود پاک، اس میں میرا نام ذکر بھی ہے، غلام حسن جانیہ صاحب نے کیا، اور بشیر انصاری صاحب کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. باقی وہ دو جنہوں نے ہلکی سی بھی امداد کی. اور میرے مرشد خانے کا 293 پیج پہ درود پاک ہے،
درود خضری جو ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بڑی عنایت، بڑی محبت آپ نے مجھے یہ عطا کی. دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن ہیڈ محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ خرم شہزاد کے ساتھ آپ سے چاہتا ہے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.